अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब। आप वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भट्टी साहब, वालेकुम अस्सलाम। वाई साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वाई साहब, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप एक बड़ी मसरूफ़ शख्सियत हैं। तो आज हमारे चैनल पर आप हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में आए, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो वहीं सब सबसे पहले सवाल मेरा ये है आपसे कि ज़माना तालिब इल्म से ही आप एक लीडर की हैसियत से पहचाने जाते हैं और कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ करते ही आप सियासत की तरफ कैसे आपका आना हुआ? जी भट्टी साहब, ऐसे है कि जब मैं वतन स्कूल से मैट्रिक किया तो मैं रेलवे रोड कॉलेज में चला गया। और रेलवे रोड कॉलेज से मैंने जब कॉलेज स्टूडेंट था जब मैं, तो उस वक्त में स्टूडेंट्स की आपस में बहुत ज़्यादा आपस में क्लैश थे। मुख्तलिफ़ जमातों में किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहता जी क्योंकि अब मेरी सबके साथ दोस्तियाँ भी हैं, तब ज़रा मामला तो और तरह के होते थे। जी तो MSF के साथ मेरा तल्लुक़ था। तो उसी तालिब इल्मी के दौर में लड़ाई झगड़ों में मेरे नाम भी आते थे। तो वालिदैन ने जो था मुझे फ़ोर्स किया कि मैं जो था ना कॉलेज छोड़कर जो है ना वो बिज़नेस की तरफ आऊँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं इस झगड़ों में कहीं और का और निकल जाऊँ। तो हर वालिद चाहता है अपने बच्चों के लिए कि वो बेहतर तलीम हासिल करें, तरक्की की तरफ जाएँ, ऑफिसर्स बने, अच्छे बिजनेसमैन बने। तो मेरे वालिद साहब तो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, आमीन आमीन। लेकिन उनका फ़ैसला आज मैं समझता हूँ कि उनका फ़ैसला बहुत अच्छा और तो ठीक था। उस टाइम पे शायद मुझे कुछ थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे वालिद साहब मुझे कॉलेज से क्यों उठा रहे हैं, लेकिन एक उम्र के हिस्से में जब गया जी तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब खुद बाप बना कि वालिद का एहसास क्या होता है, वालिद की सोच क्या होती है। बिल्कुल ठीक। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सियासी हिस्सा रहा हूँ, फिर बिज़नेस में आया, बिज़नेस में सियासत में रहा, प्रेसिडेंट रह चुका हूँ जी एपमा का, ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का। जब मैं बिज़नेस में आया जी और बिज़नेस मैंने पेपर का स्टार्ट किया, प्रिंटिंग पेपर का। जी तो प्रिंटिंग पेपर में स्टार्टिंग में ही बस शुरू में तो कुछ इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मामला बेहतर से बेहतर होते गए। फिर उधर एसोसिएशन का हिस्सा बन गया, कुछ बहुत सारा टाइम मैं एग्जेक्टिव मेंबर रहा पेपर एसोसिएशन का। फिर अल्लाह ने प्रेसिडेंट भी बनाया, तो हमारे चेयरमैन हैं, बड़े भाई हैं खामद सईद भट्ट साहब, जी वो उनसे बड़ा कुछ सीखा। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसी तरह करते करते मेरे वालिद साहब ने अल्लाह करी के रहमत करे, उनका मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत प्यार था, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग भी सियासत की गवर्नमेंट से, इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो वो अवलीन घरों में से हमारा एक घर था उधर, जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और ये सियासत स्टार्ट की। तो वालिद साहब जो थे वो बिल्कुल उनके साथ थे। तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं सियासत में जो है ना, कोई मुल्की सियासत में, कोई सूबाई सियासत में कोई इतना हिस्सा नहीं लेता था मैं। जी लेकिन एक दिन क्योंकि ये था कि पहचान थी काफ़ी, क्योंकि ताजरों के हवाले से सियासत में पूरा लाहौर जानता था। फिर पतंगबाजों का प्रेसिडेंट रहा और लाहौर की पसंद करवाता रहा 10 साल 15 साल पसंद मैंने ही करवाई अनाउंस की। जब जश्न बहारा स्टार्ट किया जी 2000 में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो उस लेवल के ऊपर भी कामरान निशारी साहब के साथ उसका हिस्सा बना और जितनी पसंद थी लाहौर की उसका इंचार्ज बना और पसंद अनाउंस की, और वो भी 5-6 साल 2006 में पाबंदी लग गई। लेकिन भाई साहब ये एक बड़ा एक इवेंट होता था जिसमें लोग मुल्क से बाहर से भी आते और बैरून मुल्क से भी आते और यहाँ से भी तकरीबन तमाम शहरों से लाहौर में लोग इकट्ठे होते थे, बड़े दावतें होती थी और बड़े एक मेले का समा होता था, ये बड़ा त्यौहार था।
تو اب اس کے متعلق کوئی آگے کوئی پیش رفت ہوگی کہ نہیں؟ بٹی صاحب بیسیکلی کہ وہ ایک مثال ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جی. تو یہ بیسیکلی یہ پابندی بھی میرے پتنگ باز بھائیوں دوستوں کی وجہ سے لگی. بالکل ٹھیک ہے. موٹی ڈوروں کا استعمال کرنا جی. باز نہ آئے. میں نے حلف نامے بھی لیے. میں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی جو تھا کیا. اس وقت جسٹس ثاقب نثار کے پاس وہ ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کے پاس کیس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, عزت ملی, وہاں سے میں کیس جیتا. اور پھر اس کے بعد بسنت دوبارہ کروائی. لیکن اس معاملے پہ یہ دھاگا بنانے والی جو فیکٹریز تھیں, جی. انہوں نے اس کے اوپر جو تھا نا اس کی پاسداری نہیں کی, یوسلف کی پاسداری نہیں کی. جی بالکل. اور موٹے دھاگے بناتے گئے. اور اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے لاہور میں بالکل بین ہے. دوسرے شہر میں بسنت ہوتی ہے, لیکن پوری دنیا میں پہچان لاہور بسنت تھی. جی بالکل. اور لاہور بسنت فیسٹیول کی وجہ سے پوری دنیا سے جو تھے نا لوگ ڈیلیگیشنز کی شکل میں یہاں پر آتے تھے. اور بہت سارا زر مبادلہ جو تھا وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا تہوار, ایک ہمارا آپ سمجھ لیں قومی تہوار بن گیا ہوا تھا. جی بالکل. تو بس اس کو نظر لگی ہے. کوشش تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کے کیس چل رہے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی. جی. تو اللہ کرے کہ جب بھی اس پرمیشن ملے. لیکن یہ جو پتنگ اڑاتے ہیں نا, یہ جو ڈور ہے, اگر یہ قاتل ڈور کہیں بند ہو جائے, کیونکہ یہ بڑے سارے حادثے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے بڑی صاحب میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈور قاتل کوئی عمل درآمد ہو تو پھر بڑی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں بہت سے چینلز پہ آ کر بھی جی کہ ڈور قاتل نہیں, سوچ قاتل ہے. ممکن ہو کہ وہ سوچ قاتل ہے جب وہ دھاگا بنا رہی ہے. جی بالکل. دیکھیں نا, چھری آپ نے رکھی ہوئی ہے, جی جی اس کے ساتھ پیاز بنا رہے ہیں, گھر کی سبزیاں بن رہی ہیں. بالکل. اگر اسی چھری کے ساتھ جو ہے کہ وہ کسی کو جا کے بندہ مار دے, پیٹ میں اس کی جان چلی جائے, بالکل, تو آپ کیا کہیں گے کہ چھری قاتل ہے؟ نہیں, یہ بات تو یہ بات یہ سوچ کی ہے. استعمال کا طریقہ فرق ہے. تو بس اسی طرح میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ ناظم رہا 8 سال جی گوال منڈی سے, خواجہ رحیل رشید. جی جی. تو بردر ان لا میرا, وہ لاسٹ ٹائم اس نے کہا جی میں نے الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا. تو اس کے ساتھ ایک میری میٹنگ ہوئی, اس نے کہا آپ الیکشن میں آئیں اور سیاست میں آئیں. جی. تو وہ بس میں جب سیاست میں وہ میرا سمجھ لیں کہ بلدیاتی نظام میں جب میں انٹر ہوا. جی وہ آپ ہمیں پتہ جی میں وائس چیئرمین 169 مجھے UC 169 میں میاں حمزہ صاحب میرے قائد بھی ہیں جی, اور مجھے بڑی محبت ہے, وہ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے وائس چیئرمین کی سیٹ دی, کیونکہ میرا سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ جو تھا وہ سیاست میں آیا تھا. جی. کوئی اتنا تجربہ نہیں تھا میرے پاس کوئی الیکشنوں کا, لیکن اللہ پاک نے بہت عزت دی, لوگوں نے بڑا پیار دیا, محلے داروں نے بڑا پیار دیا. وہ میرے آفس میں اس طرح ہوتا تھا, رات کو یہ سما ہوتا تھا کہ 400-500 لوگ ڈیلی گوال منڈی میں نسبر روڈ پہ قلعہ شادی ہال کے باہر, کیونکہ وہ باہر سب لوگ رات کو ہم اکٹھے کھانا کھاتے تھے, اور 500-600 بندہ ڈیلی میرے آفس میں آتا تھا. تو بھائی صاحب اس کی کیا وجہ تھی, کیوں اتنے لوگ آپ کے پاس آتے؟ دیکھیں اخلاق کی بات ہے جی, کہ اگر آپ اپنا لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا کریں, اپنے رویے کو اچھا کریں, اور ان کے ساتھ پیار اور محبت ان کو دیں, تو میرا نہیں خیال کہ اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو عزت نہیں دیتے. وہ عزت دیتے ہیں عزت دینے والے کو. نہیں بھائی صاحب, لوگ آپ کے پاس آتے تھے, ظاہر ہے اپنے مسائل بھی لے کے آتے ہوں گے, تو ان کے مسائل بھی تو حل ہوتے ہوں گے نا, تو تبھی تو لوگ آتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسائل تو ہمارا گھر ہی ایسا ہے جی کہ لوگ اپنے مسئلے مسائل, یا سیاست سے پہلے بھی ہمارے پاس آتے تھے, بڑے فیصلے کیے ہیں ٹھیک, ہمارے بڑوں نے بھی, میرے بھائیوں نے بھی, اور آج اللہ نے مجھے بھی اس مقام پہ رکھا ہے کہ آج میں لوگوں کی باتیں سنتا بھی, فیصلے بھی کرتا ہوں. جی. اور یہ شکر اللہ پاک کا کہ ان فیصلوں کو لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ تھی, فیصلے کے بعد لوگ آپ کے متعلق کیا کہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ میرے فیصلے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ترازو میں رکھ کے فیصلہ کروں. بہت اچھا. کہ کوئی ڈنڈی نہ لگے, اور اگر کسی کو منانا ہے, کسی کی فیور کروانی ہے, تو وہ دوسرے شخص کو منا کے کہتا ہوں یار کہ جھگڑے کو ختم کرنا ہے,
جھگڑے کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے لیے آپ یہ چھوٹی سی جو ہے وہ اگر اس میں آپ اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی نسلوں کا فائدہ ہے. جی بالکل. اگر مالی نقصان ہو رہا ہے نا آپ کو، تو اگر آپ کی نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے مال تو کما لیں گی، نسلوں کا فائدہ ہونا چاہیے. بس یہی میرا ویژن ہے، یہی میں اس کو لے کے چلا ہوں. وہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ جب میں وائس چیئرمین بنا، میں نے کروڑوں روپوں کے وہاں ترقیاتی کام کروائے. جی بالکل. اور میرا نہیں خیال کہ کسی ایم این ایز بھی اس ٹائم پہ اپنی پی بی میں پورے اتنے کام کروائے ہوئے. اور یہ سارا کچھ میاں حمزہ شہباز صاحب کی وجہ سے ہے. بالکل ٹھیک. کہ حمزہ شہباز صاحب کا، کیونکہ میں اس علاقے میں ان کا بھی یہی تھا، ان کی بی بی میں تھا، میں ان کی بی بی میں تھا میں، تو وہ ان کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. اور نوکریاں بھی دلوائی ہیں میں نے لوگوں کو، اور نوکریاں بھی ان لوگوں کو دی ہیں جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. میں نے وہ پسندیدہ لوگوں کو نوکری نہیں دلوائی. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا کتنے لوگوں کے شور مچے ہوئے ہیں کہ نوکریاں بک گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں پیسے لے گیا. اور اللہ پاک کا شکر ہے آج ہم بیٹھے ہوئے ادھر بالکل پبلک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پبلک کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، پبلک کو بہت سارے بادشاہوں کو نہیں چھوڑتی. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو میں تو بڑا خاکسار ہوں ایک سرکار کا خادم ہوں. تو میری کوشش شروع سے اسٹارٹنگ سے یہی ہے. میرے بڑے بھائی ہیں خواجہ کی روگی بٹ صاحب، جی جی، ان کا بھی ویژن یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں سے پیار کرنا ہے، لوگوں کو پیار دو، لوگوں کے کام کرنے ہیں ہم نے. تو بس اوپر میں نے کہا قائد میرے تھے میاں حمزہ صاحب، بڑا پیار دیا، بڑی محبت. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم این کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اقتدار کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک، میں میاں حمزہ صاحب کے ساتھ ہوں. بالکل ٹھیک. اقتدار والے تو چھوڑ گئے ہیں کہیں، بالکل ٹھیک، اور شاید وہ پھر اقتدار دینے میں پھر واپس آ جائیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں انہوں نے کھڑا کیا ہوگا. بنتا بھی یہی ہے. جی اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے بلڈ میں ہے کہ ہم بے وفائی نہیں کرتے. ہم جو زبان دیتے ہیں گردن کا دبا دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ زبان سے نہیں پھر سکتے. زبردست بات. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اب پی ٹی آئی حکومت بھی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ الیکشن میں دوبارہ سے حصہ لیں گے، آئیں گے دوبارہ سیاست میں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ الیکشن کروائے. اگر انہوں نے الیکشن کروانا تو ان کو سابقہ بلدیاتی نظام کو معطل کرنے کا جواز نہیں تھا کوئی بھی. جی، ایک لوگ کام کر رہے تھے، ہم سب کام ڈلیور کر رہے تھے، کیونکہ ابھی تو نور باقی ہے 5 سال. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اور اس کو انہوں نے معطل کر دیا. معطل کرنے کے بعد لوگوں کو بہت پرابلمز میں چلے گئے ہیں. اور اگر آپ نے الیکشن ہی کروانے تھے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یار پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین جیتے ہوئے ہیں، کونسلر جیتے ہوئے ہیں، تو آپ الیکشن کروائیں. بالکل. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ فتح پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. آپ یہ دیکھ لیجیے، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. جو ڈلیور یہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کام آنا ہے. کہ جو یہ کام کرے، لوگ بجلی کے بلوں میں مر رہے ہیں، جی بالکل، گیس کے بلوں میں بیچارے پریشان ہیں، اور یہ جو پریشانیاں اور مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آیا ہوا ہے، بہت ساری مشکلات، ایک ایسا طوفان آیا ہوا ہے مہنگائی کا کہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایون عام بندہ جو ہے وہ سبزی خریدنے جائے تو اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں. میں سر کل اپنی بات بتانے لگا، وہ شملہ مرچ میں نے پوچھی تو وہ 40-50 روپے کی صرف ایک پاؤ تھی. تو جس بندے کے گھر کے 8-10 لوگ ہیں تو اس کو کتنی سبزی؟ اب یہ دیکھیں 40 روپے میں میاں نوازی کا دور میں اتنے پیسے میں لوگ شملہ چلے جائیں، آپ شملے کی مرچیں نہیں خرید سکتے. یہ نہیں ہے پاکستان کے حالات. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب. تو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح سے. تو مجھے بھائی صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ جو یہ ہیئر سٹائل ہے اور آپ کا جو یہ جو مونچھوں کا سٹائل ہے، یہ بڑا جاذب نظر ہے، اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. یہ سٹائل رکھنے کو خاص وجہ؟ دیکھیں یہ گزرتی ہے، میں اسٹارٹنگ سے میرے بال ایسے، مجھے بال رکھنے کا شوق تھا. مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ یار سیاست میں لمبے بال نہیں چلتے. لوگ جو ہے نا وہ دوسرے ورڈ سے کہتے ہیں یار پتہ نہیں لمبے بال رکھے ہیں. تو میں نے کہا لوگوں کو یہی تو میں نے بتانا، کردار کو دیکھیں، بالوں کو. بالکل ٹھیک ہے. یہی تو ایک یہ دیکھنا کردار چاہیے بس. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بس اپنے کردار سے سب کچھ جیتا ہے. آپ کی جو شخصیت ہے نا اس سٹائل سے بڑی جاذب نظر ہے، تو ہر کسی کی آپ پہ نظر بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اس کی دین ہے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بھائی لیکن میں اپنے بالوں سے نہیں، اپنے دماغ سے کام لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب آج کل ٹک ٹاک کا ایک دور ہے، آپ بھی ٹک ٹاک اسٹار ہیں اور بڑے فیمس ہیں. اس کی طرف کیسے آپ نے رجوع کیا کہ میں بھی دیکھیں اسٹار بنوں؟ میں بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک پہ کیوں آتے ہیں. یہ کیا
تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کسی کے لیے ہیرو نظر آئیں گے جی کوئی آپ کو اپنا رول ماڈل بنے رول ماڈل سمجھے گا جی تو وہ پھر جب آپ کو ملنے کے لیے آئے گا پھر آپ سے وہ اچھی باتوں کو لے کر جائے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا. جی تو میں کوشش یہ کرتا ہوں جتنے بھی ایپس ہیں ان ایپس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتا ہوں, ماں باپ کی خدمت سمجھاتا ہوں, بڑوں کا ادب سمجھاتا ہوں. تو بس اسی کے اوپر یہی میرا ویژن ہے, اس پہ کام کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات کہ تاجدار ختم نبوت کے جو ہے وہ فلیگ کو لے کر چلا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑی کامیابی اس میں ملی ہے. تحریک عشق مصطفیٰ کے نام پہ ایک تحریک شروع کی ہے, جی تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر اللہ کے نبی کا بڑی امید ہے کہ ہر پیر کو یہاں میلاد شریف ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہے گا انشاءاللہ. ویسے ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے. دیکھیں نوجوان نسل کو ہم اگر اپنا بچپن دیکھتے ہیں نا جب, جی تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں جس خوبصورت طریقے سے پڑھایا لکھایا سنبھالا اور ہماری پرورش کی, اور اب کی جو نسل ہے شاید میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو فالو نہیں صحیح طرح کر سکے. ٹھیک ہے. میں نے ان ماں باپ کا بھی یہی کوشچن یہی کہنا ہے, یہی عرض کرنی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے جس طرح آپ کو محبت سے کیئر سے پالا ہے, آپ اپنے بچوں کو وہی کیئر دیں. بچوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لیں. اگر بچے کو موبائل چاہیے اپنا موبائل دیں, کسی دوست سے بات کرنی ہے اپنے پاس بٹھا کے بات کروائیں. یہ ان کو اپنے کمروں میں موبائل لے کے مت جانے دیں. بالکل ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ان کو نسل دیکھیں اس کہ لیے یہ کیا خراب کر ہو رہے ہیں, رہی ان کو ہے, دیکھیں کیا یہ نسلیں خراب اس لیے ہو رہی ہے. نوجوان نسل کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑوں کا ادب کریں اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں, اور دین و اسلام کے اوپر آ کر پورا اس وقت ہمیں ضرورت ہے جی بالکل کہ ہم اپنے دین کی اپنے ملک کو تو ہم نے حاصل کر لیا, لیکن اب جو وہ ہمارے مخالف ہیں پاکستان کے دشمن ہیں, وہ اب دین کے دشمن بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں, اور وہ اس وقت ہمارے دین کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ہم نے اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جس طرح جوک در جوک یہاں پر ٹین ایجر لڑکے مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح روز آخرت اللہ اور اللہ کے نبی آپ کے بھی انشاءاللہ وہاں آپ کے مقام کو بلند کریں گے. بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں بٹی دیا. صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے نئے پروگرام میں. اللہ نگہبان.